बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 फरवरी साल 2022 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें। खबरों का आगाज़ करें जनाब। दादाजी, IMF के हवाले से खबर छपी है कि IMF जो है वो गवर्नमेंट से ये चाहता है या मुतालबा कर रहा है कि एक नया कानून पास किया जाए स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज जो है स्टेट एंटरप्राइज के हवाले से, उनके मैनेजमेंट के हवाले से। और वो जो है ये बड़ा अच्छा नारा लगता है, ये बड़ा अच्छा नारा मालूम होता है कि एक आप ऐसा कानून पास करें कि जितनी भी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं इनको सरकार जो है वो प्राइवेट शोबे को दे दे। लेकिन इसी के कहने के ऊपर, IMF के कहने के ऊपर ही हमने पेपरा रूल्स कर रखे हैं जी। पेपरा रूल्स के तहत आप कोई भी एक अदारा प्राइवेटाइज कर ही नहीं सकते। इतने सख्त कवानीन हैं। जब आप उन कवानीन के मतलब जनाब इतने दिन पहले आप इश्तिहार देंगे जी, ठीक है, और उस इश्तिहार के फिर इतने दिन बाद आपको ऑफर्स जो आएंगी, फिर उन ऑफर्स की बुनियाद के ऊपर दूसरी बात ये है सरमायाकार तब आता है जब उसको मुल्क के मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद के बारे में पता हो जी, ठीक है ना। इधर पता है अब देखिए ना, इंटरनेशनल होटल इस हुकूमत ने जिस तेजी के अंदर एक बंदे को दिया है, और वो बंदा मेरी इतला है कि दिहाड़ी लगा के निकलने के मूड में है, शायद निकल भी गया, वो मेरे पास ये काफ़ी पुरानी इतला है कि वो बंदा जो है वो आगे किसी पार्टी को टका के निकल भी गया हो, क्योंकि PTI वाले सारे यूथियाँ हैं तो ऐसा ही ना, वारदातें करने आए हुए हैं, वारदातिये हैं, वारदात करके निकल जाते हैं। जिस तरह जुल्फी बुखारी भी निकल गया, हाँ वो मिर्ज़ा भी निकल गया, हेल्थ वाला, ठीक है, और कितनी पार्टियां वालों को नहीं। आप बात कर रहे हैं 92 पे प्लॉट बेचने का, किसने इंट्रोड्यूस करवाया आइडिया? पहले ये बताएं मुझे, 92 पे प्लॉट कौन बेचता है? अब बयानी वाली गल कितों आ गई? 92 पे नहीं प्लॉट बिकता, आइडिया तो वही है ना। तो भाईन वो जो है वो पार्टी इस तरह, ये जो भी डील होती है ये आगे खुलनी एक दफ़ा ज़रूर होती, ठीक है। वो लगारी जो है अवैस लगारी, उसने PTCL प्राइवेटाइज किया था ना जी, डील क्लियर थी, नहीं भागा, ठीक है। जिसने हबीब बैंक प्राइवेटाइज करवाया था दौड़ गया, कितने डील क्लियर नहीं थी। तो ये सारी डीलें अगली हुकूमत में खुलनी जरूर होती हैं, ठीक हो गया। तो खैर ये अब IMF कहता है कि जितनी हम ये अदारे ने जो लॉस कर रहे हैं, 5000 अरब का लॉस है, 5 ट्रिलियन सालाना, तो ये सारे के सारे आप प्राइवेटाइज कर दें, यूँ आपसे 5000 अरब। ओ पाया ने, अगर आपके मुताबिक हम प्राइवेटाइज करेंगे, साढ़े मुताबिक नहीं, आपने जो कवानीन इंट्रोड्यूस करवा रखे थे अगले 14 साल नहीं हो सकते। हमें तो इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए ना। ये बेसिकली IMF को तजवीज़ कौन देता है? हम खुद देते हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग होते हैं। इसका मतलब है किसी ना किसी अदारे के ऊपर राल टपक रही है तो वो कहता है अब्बा हजूर की तरह IMF की कंडीशंस क्या है कि मैं इसको कर लूँ। जिस तरह एक पाकिस्तान के एक महकमे को 18वीं तरमीम से बड़ा मसला है, जी जी, उसको वन मैन शो चाहिए। तो अब वो IMF की तरफ से आ रहा है कि जी IMF कहता है जी रिसोर्सेज इस तरह मैनेज नहीं हो सकते, तो 18वीं तरमीम खत्म करो, ठीक है ना। वो आज खबर चलवाई गई है कि IMF ने कहा है कि जनाब सूबों को जो फिस्कल ऑटोनॉमी दी गई है वो वापस ली जाए, उससे जनाब चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। वो चीज़ें मैनेज की हो रही, क्यों नहीं हो रही? कुत्ता हांडी छट जाता है हर बारी, तो मैनेज कहाँ से हो? ते हांडी केड़ा कुत्ता छट। नासिर मदनी साहब के बकौल, मैं तो खादम, मैं तो ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता। नासिर मदनी साहब को उठा के उन पे वो तशद्दुद भी हुआ था ना, हाँ। लिहाजा सर एक बात पे 2 दफा कुटनी पड़ सकती। हाँ, एक जुर्म के 2 मुकदमे नहीं हो सकते, एक ही मुकदमा होगा, एक ही मुकदमा। मदनी साहब भुगत बैठे हैं, तो मदनी साहब मार भुगत बैठे ने जी। बोलो
آج کل مدنی صاحب کا اینٹ پھر پخیا ہوا ہے تو اللہ رحم کرے, اللہ انہوں نے سلامت رکھے. بڑے ہاسا پاؤن والے مولوی صاحب نے, ایسے مولوی ہونے چاہیے. بڑا انہوں کا ویژن ہی ہے نئی نسل کے بارے دے وچ نا, اور جانو مانو کرتے رہتے ہیں بیچ میں. نہیں, یہ تو وہ شوگر لگانے کے لیے کرتے ہیں, لیکن جو سوسائٹی کے بارے میں نے اتنا ویژنری مولوی ابھی تک نہیں دیکھا, اور اس کا یہ ویژن بھی ہو اور اس کی عوام کے اندر قبولیت بھی ہو. دونوں چیز بڑا لیتھل کمبینیشن ہے. مولوی صاحب ایویں نہیں ہٹ ہوئے, ہاں شوگر لگا کے رکھتے ہیں. مولوی صاحب ایویں نہیں ہٹ ہوئے, وہ ان کا ویژن بہت کلیئر ہے چیزوں کے حوالے سے. اور ایک اہل حدیث مولوی, وہ مولانا اسحاق کا فالوور, اس کا ویژن اس طرح کلیئر ہو جائے تو یہ تو میرا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں, دیگر چیزیں دیگری است والا کام ہو گیا. تو بہرحال جی وہ ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. آج کل ان کا اینٹ بڑا پخا ہوا ہے, اور صابر محمود نو کل چک کے لے گئے نے ایف آئی اے والے, وہ بھی ذرا محتاط رہے. بس نامعلوم بندے کے ساتھ نہیں جانا, نہ اس کے دروازہ کھڑکانے سے دروازہ کھولنا ہے بس. جی مدنی صاحب, ہاں روٹی جتنی مرضی ٹھیک ہوئے, بندے نال نہیں جانا, نامعلوم بندے نال. آگے چلو. اوگرا, اگر میں خبر کو ٹھیک سمجھاؤں, اوگرا نے گیس کمپنیوں کے جو لائن لاسز کی ریشو ہے وہ بڑھا دی ہے, یعنی اجازت دے دی کہ کرو نقصان. کیوں؟ یہ $13 پر MMBTU والی گیس ہے. تو جو آپ کو پتہ ہے کہ آن ریکارڈ مطلب کہ انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ تو 3% ہے نا جی. تو پچھلے سال ایک پارٹی نے ہمیں بتایا کہ SNGPL کا لائن لاسز 36% پہ پہنچ گیا ہوا ہے, لیکن وہ جو چوری شدہ گیس ہے وہ بلوں میں ایڈجسٹ کر کے نا تو پھر بھی جا کے وہ 16-17% پہ فال کرتی. نہیں 18.28% خبر میں لکھا ہوا ہے. میں تھوڑا جا پازیٹیو آدمی, اتنی مثبت رپورٹنگ نہ کرے. تو وہ 18.82% کے اوپر فال کرتی ہے, یعنی تقریباً 19% فار آل ٹیکنیکل پرپسز 19% پہ فال کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. SNGPL جو ہے اس کی جو لائن لاسز ہیں, اور کتنے MMBTU پہ آپ نے گیس خریدی ہے, کتنے ڈالر پہ؟ $13 پہ. اب ضرب دے لیں نا اس کو, ضرب تقسیم کر لیں, یہ اربوں روپے کی چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے. ہمارے بلوں کے اندر جب گیس کے ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے 1 MMBTU بھی پورے محلے نے ڈال کے مہینے کا نہیں خرچ کرنا ہوتا نا, تو اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتی. بل 150 نہیں آیا, 200 آ گیا, 200 نہیں آیا, 250 آ گیا, اور حد 500 آ گیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اسمارٹ برنر لگائے ہوئے ہیں, ایفیشینٹ برنر جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اسمارٹ برنر, میں ان کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے دیگی لوہے والا برنر تو نہیں آیا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. ان کا 10,000 آنا چاہیے بل, میرٹ پہ آتا ہے جی, ان کا بل آنا چاہیے. وہ قومی مجرم ہے جی, وہ گیس ضائع کری جا رہے ہیں. مطلب ان کے ہاں یہ جو یا جہے پائپ دے اتنے تیلی لا کے تے ہانڈی پکان لگیاں نے ساڈیاں تیاں پینا, انہوں کا بل آنا چاہیے 10,000. یہ تو سمارٹ برنر لگا ہوئے, گیس کی بچت بھی ہوئے, آپ کی بھی بچت ہو, قوم کی بھی بچت ہو. ٹھیک ہے, لیکن وہ 3,500-4 ہزار کا سمارٹ برنر نہیں لانا, قوم نو لکھاں روپیہ تو نہیں جانا. پائپ کی جو ہے وہ خیال کریں, لیکیج کہیں سے نہ ہو رہی ہو. یہ آپ کا نقصان نہیں ہے, یہ قوم کا نقصان ہے. اس کو سمجھیں. یہ ہماری اگلی نسلوں کی امانت تھی جو ہم نے ہوا کے اندر جلا دی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب تو خدا را اس کے اوپر کر لیں, آپ کا اپنا فائدہ ہے یار. مطلب کہ سال کے اندر قیمت واپس آ جائے گی سمارٹ برنر کی, ایک اس کی ہیٹ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے, اور دوسرا قوم کا نقصان نہیں ہوگا. بس بابیوں کا یہی کام ہوتا ہے, اس طرح کی نصیحتیں کرتے رہنا, ہم کرتے رہتے ہیں, جس پہ عموماً کوئی کان نہیں دھرتا, جس پہ عموماً نوجوان نسل کان نہیں دھرتی, کیونکہ بابے نو کی پتہ. ریمیٹنس ودیاں ہونیاں نے جی. $18 بلین 7 ماہ میں, یعنی $31 $30.85 بلین پر اینم کی پیس پہ پاکستان جا رہا ہے. پچھلے دن میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا جی کہ 32 سے 34 ارب ڈالر رہنے ہیں جی. ابھی کچھ لوگوں کی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. ہاں, انفلو بڑھ رہا ہے. اسٹاک کے والے سے بھی خبر آئی تھی کہ انفلو اسٹاک میں بھی بڑھ رہا ہے. اور جو ٹپیکل بدنام ڈیسٹینیشنز ہیں نا, ان سے کام ہو رہا ہے, اور نئی ڈیسٹینیشن سے پیسے پاکستان میں بھجوائے جا رہے ہیں. ہم کیا کہیں, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. پاکستان کے اندر پراپرٹی کے اندر کچھ بہت اہم شخصیات کے پیسے جو ہیں, جو انہوں نے کہیں اوورسیز جو تھے وہ وصول کیے تھے,
وہ ایز اے فورن انویسٹمنٹ آ رہے ہیں. یہ ایک دھکا ہوگا, لیکن وہ پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ والا پراپرٹی کا بوم جو ہے اس وقت برپا کیا جائے جب موجودہ حکومت کی یا عمران خان صاحب کی حکومت تو نہیں جائے گی, اگر گئے تو عمران خان صاحب جائیں گے, تو ان کی رخصتی ہو جائے تو پھر ایک دم ہرا پا دیتا جاوے, اور اس ہرا کے اندر ہم اپنے پیسے جو ہیں پاکستان کی پراپرٹی میں گھمائیں اور گھما کے پھر نکل جائیں. یارو آذربائیجان کے اندر وہ ریفائنری بھی تو لی ہے نا, ایک اس کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں, تو پیسے گھمانے ہیں, کمائیں گے تو دیں گے نا, تو کمائیں گے تو دیں گے نا. جی, شوکت ترین جو منسٹر ہیں ریونیو کے, فائنانس اینڈ ریونیو کے, انہوں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ جو کرنسی ہے وہ ہیج کر دی جائے روپے کو مزید ڈیپریسیشن سے بچانے کے لیے. اب اس کا ترجمہ آپ بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یار اب یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, عام بندے کا ایشو نہیں ہے, لیکن یہ بیٹنگ دا بش ایک انگریزی کا محاورہ آپ نے سنا ہے نا, بیٹنگ دا بش, ہاں, جھاڑیوں کا مارنا, مطلب اور کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں ادھر ادھر مارنا شروع اچھا بونگیاں مارنا, بونگیاں نہیں, مطلب ڈائیورٹ کر دینی ٹینشن, توجہ ہٹاؤ مہم ہے یہ. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ سنتے ہوئے ہمیں صحافت میں 32 سال ہو گئے بھیا, ابھی تک تو اس کے اوپر کبھی ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. یہ اچھا, یہ اس طرح کی گولی جو ہوتی ہے وہ نکالی کب جاتی ہے؟ جب بھی حکومت کے آخری دن ہوں تو اس طرح کے پرانا فائل نکال کے نا تو بتایا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہر حکومت جو آتی ہے اس کے آخری دن آنے تک جو ہے عوام نکو نک آئی ہوتی ہے, کتیا ہو رہی ہوتی ہے, ڈنڈے ہاتھ میں پکڑ کے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ تو ذرا حکومت سے باہر نکل. ایوری پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, مطلب ایک تو اس کے خلاف وہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا, دوسرا اوپر سے مطلب کہ قیمتیں نہیں سنبھل رہی ہوتی تو اس کی گالی اسی کو پڑ رہی ہوتی. عمران خان صاحب کو کوئی نئی نہیں پڑھ رہی, ٹھیک ہے, یہ ہر حکومت کے آخری دنوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. بھلے بے نظیر صاحبہ کو بھی پڑی تھی گالی, اور پڑتی تھیں 2 دفعہ جب وہ آئی ہیں اقتدار کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ ہے بھائی جان. کل ایک خبر پڑھنا بھول گئے, اوپن مارکیٹ آپریشن ہوا ہے. اچھا, OMO, یس, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 792 بلین 7 دن کے لیے مارکیٹ میں انجیکٹ کر دی ہیں. انجیکٹ کیے, یس, ریورس ریپو ہوا نا, پھر تو مارکیٹ میں پیسے ڈالے ہیں. یار اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں سرمایہ کی کمی ہے اور افراط زر 13% سے نیچے نہیں آ رہی, یہ تو ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم. یہ میری بات نوٹ کر لو, یہ ابھی باقیوں نے یہ بات کہنی ہے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے اکانومسٹ نے یہ بات کہنی, میں تو ایک تھکا قسم کا ٹوٹا قسم کا رپورٹر ہے گا وہاں, ذات کا رپورٹر ہوں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 13% افراط زر کے اوپر بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پیسے ہور پمپ کرنے نے, تو یا تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر دی ولدیت چیک کرو یا دی شہریت چیک کرو. ولدیت پہ پہنچ گئے, دونوں میں سے کوئی ایک چیز چیک کرنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ تو خودکشی ہے یار. افراط زر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کو 700-800 ارب روپیہ پمپ کرنے کی بجائے ریورٹ اٹھانا چاہیے وہاں سے. پیسہ ہی بڑا ہے لوگوں کو, تو بجائے اس کے کہ آپ انسٹرومنٹ آف انویسٹمنٹ دیں. یہ جو ریورس, یہ جو اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے پیسہ اٹھانا ہوتا ہے, یہ تو آخری حربہ ہوتا ہے نا. اس سے پہلے حکومت جو ہوتی ہے وہ ہاؤسنگ اسکیمہ نہیں, مینوفیکچرنگ کے جو انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دیتی ہے. وہ اپنے مسائج بھی تباہی پھری ہوئی. کیوں, کیا ہوا؟ وہ جو مودی صاحب کے سپانسرز تھے وہاں کے یوتھیا مجہول القوم, وہاں کی ATM مشین, اوکے, وہاں کے ترین. وہ جب مودی صاحب برسر اقتدار آئے تھے تو ان کے ایسٹس کی ٹوٹل ویلیو جو تھی وہ 51 ارب ڈالر تھی, میں کہیں پڑھا ہے. اوکے, اور اب کتنی ہے بھلا؟ کتنی؟ 250 ارب ڈالر, 5 گنا. مودی صاحب کو آئے ہوئے, یہ مودی صاحب کی دوسری ٹرم ہے, یس, ٹھیک ہے. وہ بھی میرے خیال خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. نہیں, 2 سال پہلے الیکشن ہوئے. ہاں بھی رہتے ہیں میرا خیال 2.5 سال رہتے ہیں. تو یار 5 گنا ان کے ایسٹس میں اضافہ ہو گیا. مودی صاحب نے تو وہ جو فرانس کا طیارہ کیڑا ہے میراج ہے نا, ایک تے دوجا میگ, اور نہیں یار ابھی رافیل کی فیکٹری بھی انہوں نے اپنے دوست نو فرینچائز لے کے دیتا, ٹھیک ہے نا جی.
اس کے اوپر جو وہ خاتون بولتی ہے، آئے یار کیا، واٹ اے گریسفل لیڈی یار، کون؟ واٹ اے لیڈی یار، واٹ اے لیڈی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارندھتی رائے. اچھا ٹھیک ہے. وہ کرن تھاپر کے ساتھ اس کا جو انٹرویو ہے 53 منٹ کا، سامعین کرام اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یو مسڈ، اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میرے کہنے کے اوپر ایک دفعہ اس کو تلاش کر کے دیکھ لیجئے. بھائی کیا بات ہے، مطلب میں باقاعدہ مسمرائز ہو جاتا ہوں اس کو بولتے ہوئے سنتا ہوں جب. ٹھیک ہے، کس کمانڈ کے ساتھ، کس تحمل کے ساتھ، کس مسکراہٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور کس نرمی اور گداز کے ساتھ وہ خاتون اتنی خوفناک بات کہتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے، وہاں کے یوتھی بھی اس کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں. ٹھیک، لیکن اس معاشرے کا حسن ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، وہ وہاں پہ برداشت کی جاتی ہے. یہ بھی ایک بڑی بات. غدار ابھی تک نہیں قرار دی گئی. نہیں غدار اس کو یوتھی ڈکلیئر کرتے ہیں، وہاں کے بی جے پی والے، بجرنگ دل آر سب اس کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ فزیکلی اسالٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، سین وائسز برداشت کی جاتی ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. میں یار انٹرویو دیکھا ایک دفعہ، دوسری دفعہ پھر دیکھا، آج تیسری دفعہ پھر جا کے دیکھوں گا. واٹ اے گریسفل لیڈی، واٹ اے لیڈی. نہیں 3 دفعہ انٹرویو کیا؟ عامر لیاقت کی تیسری شادی سے متاثر ہو کیا؟ 3 دفعہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں. ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کیا سین کیا ہے؟ نہیں یار کوئی ایسی سین نہیں ہے یار، میں بڑا امپریس ہوں اس خاتون سے. کس سے؟ ارندھتی رائے سے یا عامر لیاقت کی بیوی سے؟ ارندھتی. اچھا اگلی خبر پڑھو. جی. ایف بی آئی نے یہ کہا ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے پیٹرولیم کی پروڈکٹ سے، وہ ہمیں 287 ارب روپے زیادہ اکٹھا ہوا ہے، جو کہ 72% زائد ہے. ظاہر جب 100 روپے کی چیز آپ 200 روپے کی بیچیں گے تو پیسے ہی پیسے، موجہ ہی موجہ. تو کون سے 3 ارب ڈالر ہے سعودی لینڈنگ؟ ہاں گورنمنٹ یار آئل فیسلٹی کی بات تو نہیں ہو رہی؟ چین والوں لت ہوئی ہے نا. اوکے 3 ارب ڈالر انہوں کو منگن گئے سا، نہیں ملے تو لہٰذا ہوں کسی در تو منگنے نے نا. پھر اسی کہا چلو تسی نہ دیو. میں نے اس پہ ولاگ کیا، ہم نے کہا آپ نہ دیں، پیوٹن پوائنٹ سے کو آنکھ مار دیں، وہ دے دے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ کسی کے گھر کے اندر فوتگی ہو اور کوئی باہر سے جا کے نا تو اس کے گھر میں مانگنا شروع کر دے، اللہ دے نہ تو کچھ دیو. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی یہی تھا. انہوں نے کہا ایسے اپنی اولمپک سے لگے ہوئے ہیں، تسی اپنا لچ پھڑ کے آ گئے ترن واسطے. ٹھیک ہے، نسو تم جا کے جے سی سی کی میٹنگ بلائیں، اس کے اندر پروجیکٹ پیش کریں. اگر وہ اپروو کر دیتی ہے پروجیکٹ تو ہم اس کے لیے فنڈنگ کا انتظام کر دیں گے، اور جو ڈالر دیں گے وہ آپ استعمال کر لیجئے گا. صحیح ہے نا. تو اب پھر 3 ارب ڈالر کی فوری ضرورت ہے ان کو. کیوں بلا؟ بیلنس آف پیمنٹ. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی جو ہے اس کے تحت انہیں مارچ تک 22 ارب ڈالر کے ریزرو مینٹین کرنے ہیں. تو مارچ آنے میں کون سا دوری ہے؟ اور ریزرو 16 ارب ڈالر کے 17 ارب ڈالر کے درمیان کہیں گھوم رہے ہیں. نظر پائی ہو؟ جی اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا 16-17 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے. ٹیپی کا کیا خبر آ گئی؟ ایشیائی ترقیاتی بینک کی دلچسپی کم ہونے کے باوجود پاکستان اور ترکمانستان جو ہے ان کا ایگریمنٹ ہو گیا، کنٹینیو ورک، اس پہ کام جاری رکھا جائے گا. جی بیسیکلی ٹیپی جو ہے مطلب کہ اس کے پیچھے روس ہے نا، یہ ہم روس کو خوش کر رہے ہیں نا بجلی. جی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ روس چاہتا ہے کہ ترکمانستان کی گیس جو ہے وہ یورپ کو نہ پہنچے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنی سائبیریا کی گیس کے اوپر یورپ کو بلیک میل کرتا رہے. تو روس اس گیس پائپ لائن کو پش کرتا رہتا ہے کہ جناب آپ ترکمانستان سے گیس نکالیں، افغانستان جائیں، افغانستان سے آگے پاکستان جائیں، اور پاکستان سے آگے جا کے انڈیا تک پائپ لائن بچھائیں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ یک از ایمرجنگ اکانومیز میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے اس بات کی لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہاں سے 2 پائپ لائن نکال کے لے جا بھی چکا ہے، بچھا بھی چکا ہے، اور اس کی سپلائی بھی رہی ہے.
چائنا جو ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ انرجی ہنگری ملک ہے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر بھارت کا آتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں انڈیا جو ہے، انڈیا اسی لیے سعودیہ کے ساتھ اپنے تعلقات سیدھے رکھتا ہے، یو اے ای کے ساتھ، کہ میجر آئل سپلائیز وہاں سے ہوتی ہے. اور اب تک تو اس نے ایران کو ہی نچوڑا ہے سستے داموں تیل لے کے. جی جی. وہ جب تک کہ ٹرمپ نے آگے ڈنڈا نہیں کاٹ لیا کہ جڑا وہ کو تیل خریدے گا وہ ایسی تیسی، تو پھر وہاں پہ مودی بھائی نے دوڑ لگا دی. ورنہ تو وہ ایران کو ہی نچوڑ رہے تھے، سستے داموں بارٹر پہ ان سے آئل خریدے جا رہے تھے، اور ایران جو تھا وہ اسی میں خوش تھا کہ چلیں اس کا آئل تو کوئی خرید رہا ہے نا. ٹھیک ہو گئے. اگلی خبر میں جلدی جلدی خبریں پڑھوں گا، ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا. اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ ایک ایگریمنٹ تیار کریں ایران اور افغانستان کے ساتھ لوکل کرنسیوں میں ٹریڈ کرنے کے حوالے سے. یہ عارف علوی صاحب نے کیا، سبحان اللہ. عارف علوی، ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے اچھا بندیاں سے بندہ. امریکہ سے خبر، بڑی اہم خبر. یہ انگلی سے دانت نکالنے والا ڈاکٹر ہی، جو فٹ پاتھ نہیں بیٹھے یہ والا ڈاکٹر ہی. امریکہ سے خبر یہی ہے کہ امریکہ میں مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. ابھی افراط زر، جی اب انفلیشن. اب یوتھیس کو دکھائیں گے، حالانکہ 19 کھرب ڈالر کا پیکج اناؤنس کیا تھا. 1.9 ٹریلین ڈالر یعنی 19 کھرب ڈالر کا کرونا پیکج کا دوسرا مرحلہ. اس کو سٹیمولس پیکج کا نام دیا گیا کہ لوگوں کی جیب میں پیسے ڈالیں تاکہ وہ بازاروں میں جا کے خرچے کریں، اور اس کے نتیجے کے اندر ہماری معیشت گھومے. کیونکہ دنیا کے اندر واحد اکانومی ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے پاس ڈومیسٹک کامرس ہی اتنا ہے کہ ہمیں دنیا کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس اکانومی کا نام ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے، اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے یہ کام کیا کہ لوگوں کی جیب کے اندر 19 کھرب ڈالر ڈالے سبسڈیز کی شکل میں، یہ وہ کر کے تاکہ لوگ زیادہ خرچ کریں اور یہ پیسہ معیشت میں گھومے اور ہم کورونا کے بعد بحال ہو جائیں. ایسی صورت میں 7.5% افراط زر ہونا ایک فطری عمل تھا، اگرچہ تاریخی طور پہ امریکہ میں افراط زر 1.5%، 2.5%، 3% کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ ان کے ہاں تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا نا، جڑے ساڑھے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں نا آج کل، اس طرح امریکہ کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا. لیکن میرا مطلب ہے ہمارے یہاں 7.5% ہو تو ہم اس کو آئیڈیل کہیں گے، لیکن ان کے ہاں یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، بہت ٹیکنیکل ریزن ہے. آگے چلو. آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ ہاؤسنگ والی جو ہاؤس فائنانسنگ کے معاملات اسے بند کرو، حکومت نے اس پہ مارکا بھی کم کر دیا. یہ الٹا چلنا اس سے نہیں، وہ دونوں پروو ہو رہے نہیں، بس ہم اشتہار کا بھائی، اب اشتہاروں کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا وہ تو خرچ کرنا ہے نا. نہیں پوری بات کریں، اب اشتہار بھی نہ دیں، بالکل ہی کافر ہو جائے. ایس سی پی نے سعودی پاک لیزنگ کمپنی جو ہے اس کا لائسنس ہی کینسل کر دیا. آپ صحیح کہتے تھے کہ لیزنگ اور مضاربہ کے شیئر نہیں خریدنے چاہیے، ختم، فنش. یار یہ سعودی پاک لیزنگ تو ختم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے سعودی پاک انویسٹمنٹ بینک مان گیا تھا. لائسنس پھر اب آگے کینسل کیا. ہاں شیئر تو نہیں اس کا ٹریڈ ہوتا. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود کینسل کروایا، ڈیٹیل پڑھنی پڑے گی. اچھا اس خبر کا مطلب سمجھائیے، آخری خبر پڑھ رہا ہوں. ہاں، ڈیٹ پروگرام جو ہے اس کے اندر توسیع کے حوالے سے حکومت نے اجازت طلب کر لی ہے. کس سے؟ کابینہ سے. دادا جی انلمیٹڈ ایکسٹینشن، ہاں یعنی ہمیں پوچھے کوئی نہ. جی یہ مطلب ہوا نا اس خبر کا. ڈیٹ نوٹ مطلب کیبنٹ سے اپروول لینے کا نوٹ فار این الٹیمیٹ ایکسٹینشن ان اٹس پروگرام. آئی ایم ایف کا نام لے کے جی اب اس قوم کے ساتھ وہ ظلم ہونے ہیں. وہ کی جائے گی کہ آپ جو ہیں، کیونکہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ تو اس جرم کے اندر برابر کی شریک ہے نا، تو وہ بار بار آئی ایم ایف کا نام لیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے لاہور میں آج لاہور میں ٹریفک بند ہے، کل بھی بند تھی. کیوں؟ آئی ایم ایف نے کہا ہے جی. اب آپ کو اس طرح کے لیول کے اوپر یہ مسخرے جو ہیں نا، یہ یوتھی مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود، یہ اور ان کا جو باندر قائد ہے وہ آپ کو یہ والی چیزیں سنائے گا کہ جناب ٹریفک یہ جناب ہمارے محلے کے اندر گٹر ابلا ہے، کیا کرنا جی، آئی ایم ایف نے کہا ہے.
آئی پہ وہ خبر ہے۔ اس طرح کی باتوں پہ اب آپ کو یہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں وائنڈ اپ کریں. پنجاب حکومت کی خبر پڑھنی تھی اللہ لیکن آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.